अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गामदी के साथ और मैं हूं निदा समीर। दुख और तकालीफ जिंदगी का लाजमी हिस्सा है और हम सब के अतराफ ऐसे बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जहां हम देखते हैं कि लोग अपनी पूरी जिंदगी जद्दोजहद में तकालीफ बर्दाश्त करते करते गुजार देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं जो इन दुख और तकालीफ का सामना नहीं कर पाते, मायूस हो जाते हैं, बेइंतहा खुदकुशियां कर लेते हैं। और हमारे माशरे में भी अब देख रहे हैं हम कि खुदकुशियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। बाज़ औक़ात तो पूरा पूरा ख़ानदान एक साथ खुदकुशी कर लेता है। ये मायूसी इस हद तक हमारे माशरे में पहुंच चुकी है कि लोग खुदकुश हमले करने पर भी आमादा हो चुके हैं और ऐसे एग्जाम्पल्स भी हम अपने मुल्क में देख चुके हैं। ऐसा क्यों होता है, इसी बात को आज हम आगे बढ़ाएंगे इस प्रोग्राम में। गांधी साहब से उनकी राय जानेंगे और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर, जो कि पेशे के एतबार से साइकाइट्रिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी आपको भी, और आपका भी इनपुट आएगा, आप भी सवाल कर सकते हैं गांधी साहब से, क्योंकि हम इस्लाम की रोशनी में इस मसले को जानने की कोशिश करें। गांधी साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या दुख और तकालीफ वाकई इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ हैं? इसमें कोई शक ही नहीं। उसकी वजह यह है कि जो अल्लाह ताला की स्कीम है वो बुनियादी तौर पर आजमाइश की स्कीम है, और इसमें आपको इस दुनिया के अंदर जिस तरह खुशियाँ मिलनी हैं, मसरतें मिलती हैं, कामयाबियाँ मिलनी हैं, इस तरह नाकामियाँ भी होती हैं। इन नाकामियों के पीछे खुद हमारे बाज़ अफ़ाल भी होते हैं, हमारे बाज़ फ़ैसले भी होते हैं, और अल्लाह ताला की अपनी तकदीर भी होती है। ये दोनों चीज़ें मिल के इस दुनिया को तश्कील करती हैं। दुनिया बनाई ही इस उसूल पर गई है। इस स्कीम को अगर पूरे तरीके से समझ लिया जाए तो फिर दुख क्यों है, तकलीफ़ क्यों है, मुसीबत क्यों है, वो भी समझ में आ जाता है। लेकिन अगर इस स्कीम को पूरी तरह न समझा गया हो तो बाज़ औक़ात आदमी गैर हकीकत पसंद हो जाता है, और गैर हकीकत पसंदाना रवैया, ये ज़ाती ज़िंदगी में हो, माशरती ज़िंदगी में हो या सियासी ज़िंदगी में, ये सबसे बढ़कर तकलीफ़ दे हो जाता है। क्योंकि इसमें इंसान कुछ ख्वाब देखता है, वो पूरे नहीं होते, और इस दुनिया में बहुत से ख्वाब हैं जो पूरे नहीं होते, कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होते। नतीजा उसका ये निकलता है कि वो कभी अपने आप से गिला करता है, कभी दूसरों से गिला करता है, कभी अपने खुदा से गिला करना शुरू कर देता है। तो गिले और शिकवे की जो ज़िंदगी है ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पहुँच जाती है जहाँ हम कहते हैं कि अब एक नफ्सियाती मरज़ की सूरत हो गई है। ये इस दुनिया की स्कीम है। इस स्कीम को समझाना ही दर हकीकत अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का मिशन रहा है। वो क्या करने के लिए आए थे? कुरान मजीद कहता है मुबश्शिरीन व मुनज़रीन, फ़बाअसल्लाहु नबीय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़रीन, यानी नबियों को अल्लाह ताला ने भेजा इस मकसद के लिए कि वो लोगों को ये बताएं कि आपके साथ इस दुनिया के निज़ाम में क्या पेश आने वाला है, आगे क्या सूरत हाल होने वाली है, और उसके साथ आपकी मौजूदा ज़िंदगी को किस तरीके से तब्दील होना चाहिए, यही बताने के लिए वो आए थे। लेकिन इंसान इसको नहीं समझता, तो इसलिए दुख और तकलीफ़ें ये तो हर हाल में रहेंगी। हम इनको कम कर सकते हैं, हम इनको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये कि हम ये कहें कि इसका खात्मा कर सकते हैं, ये मुमकिन नहीं। लेकिन ऐसी भी तो बहुत सारी मिसालें हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि कुछ लोग पैदा भी मुंह में सोने का चमचा लेकर होते हैं और उनकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ, दौलत, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और उनका इख्तिताम भी ऐसे होता है। उनकी क्या आजमाइश होती है फिर? दोनों तरह की चीज़ें हैं। देखिए, अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मैंने ये आजमाइश शुक्र की भी बर्पा की है और सब्र की भी बर्पा की है। यानी बाज़ लोगों को बहुत देकर आजमाया है कि वो मेरे शुक्रगुजार बंदे बनकर रहते हैं या नहीं रहते। बहुत से लोगों से बहुत कुछ छीन कर उनको आजमाया है ताकि ये मालूम हो कि वो सब्र में क्या रवैया अख्तियार करते हैं। आपके इल्म में है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तारीख़ में सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम एक मिसाल बन गए। किस चीज़ की मिसाल बने? आप देखें अल्लाह ताला का कानून क्या होता है। आप बाइबल में जो सिफ़र अय्यूब है उसको पढ़े तो ये मालूम होता है कि उन्होंने खुद कोई गलती नहीं की, किसी कोताही का उनसे इर्तिकाब नहीं हुआ। अल्लाह ताला की स्कीम के मुताबिक उनको अल्लाह ने शुक्र के इम्तहानी में डाला हुआ था। उनके पास ख़दम व हशम भी थे, उनके पास बहुत सा साजो सामान भी था, उनके पास उस ज़माने के लिहाज से बहुत से जानवरों के गले थे, और वो एक अमीर कबीर आदमी थे। उनको अल्लाह ने औलाद भी दे रखी हुई थी, ख़ानदान भी बड़ा था, ये सारी चीज़ें थी। बाज़ शयातीन ने यह कहना शुरू कर दिया कि इनकी क्या इसमें खूबी है, अल्लाह ने क्या कमी की है इनके साथ। यानी ये अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं, तहमीद करते हैं, ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम देते हैं, इनको तो हर नेमत हासिल है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने अपने बंदे से ये सब कुछ एक तदरीज से छीनना शुरू किया ताकि मैं उन लोगों को ये बताऊं कि जिन लोगों की मेरी सच्ची मार्फत होती है वो दुख और तकलीफ़ में भी उसी मकाम पर खड़े रहते हैं। तो सैयदना अय्यूब इसीलिए मिसाल बन गया इसकी। तो इसका मतलब ये है कि तकलीफ़ें, दुख, ये ख़ुद इस कायनात के अंदर जो नज़म कायम है उसका हिस्सा भी है। ये जो स्कीम है उसके नतीजे में भी आती हैं। ये हमारी कोताहियों, गलत प्लानिंग, मनसूबाबंदी, ख्वाबों की दुनिया में रहने के नतीजे में भी पैदा हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने इंतहाई नेक बंदों को
ایسے امتحان میں ڈال دیتا ہے کہ جس میں یہ تکلیفیں آتی ہیں. قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت خدا کے رسول کو ہم بھیج دیتے ہیں تو دیکھیے نا، ایک جانب ان کے لیے یہ مقدر کر دیا جاتا ہے کہ وہ لازماً کامیاب ہوں گے، اور دوسری جانب یہ بات بھی طے کر دی جاتی ہے کہ کامیابی تک پہنچنے کے لیے ان کے ساتھیوں کو بعض ایسی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا جو میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. تو قرآن نے اس کی تفسیر سنائی ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ تم لوگوں کو میں نے وعدہ کر رکھا ہوا ہے کہ میں اس سرزمین کی حکومت دینے والا ہوں. یہ وعدے کے طور پر ہی بیان ہوا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے وعدہ کیا تھا صحابہ کرام سے کہ ان کے لیے سرزمین کی بادشاہی ہے، لیکن بادشاہی سے پہلے کیا تھا؟ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کہ میں تم کو لازماً آزماؤں گا، اور آگے پوری تفصیل بیان کر دی ہے کہ بھوک کی آزمائش بھی ہوگی، اور مال کے جانے کی آزمائش بھی ہوگی، اور باغات کے اجڑنے کی آزمائش بھی ہوگی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ایک آزمائش کا قانون ہے، وہ کبھی خصوصی طور پر کبھی عمومی طور پر کار فرما شکر کی رہتا ہے. آزمائش کا غامدی صاحب آپ نے ذکر کیا، تو شکر کرنا کیا ہے بیسیکلی؟ صرف ہم اللہ تعالیٰ کی مشکور رہیں، یا اس میں ایثار شامل ہے؟ جو نہیں کر پاتے وہ اس کسوٹی پر ناکام ہو جاتے ہیں. شکر کے ہم عام طور پر خیال کرتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ الفاظ ہیں. یہ تو ہمارے اندرونی جذبات کا اظہار الفاظ ہی میں ہوتا ہے. بنیادی طور پر ایک رویہ ہے. یعنی آپ نے زندگی کو کس زاویے سے دیکھا ہے؟ زندگی کو آپ منفی زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور زندگی کو مثبت زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کا زاویہ نظر اگر مثبت ہے تو آپ کی نظر ان چیزوں پر پڑے گی جو خدا کی عنایتیں ہیں، نعمتیں ہیں، کرم ہیں، اور وہ ہر انسان کے اوپر. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بعض اوقات دیکھیے، آپ نے ابھی مثال دی تھی کہ بعض لوگ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایسی علائشیں لے کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اپنے لیے بھی مصیبت بن جاتے ہیں، اپنے اہل خاندان کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایک مزدور جو ہے اس کو دیکھ کر انہیں رشک آتا ہے کہ یہ کیسی زندگی بسر کر رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو مجموعی سارا نظام ہے، اس میں آپ کا رویہ مثبت ہونا چاہیے. مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیچیوڈ، یہ آپ کو خیر کی طرف لے جاتا ہے. لیکن آپ کانٹے بھی چن سکتے ہیں، ایپ بھی چن سکتے ہیں. آپ دیکھیں انسانوں کے بارے میں یہی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کسی انسان کو آپ دیکھ لیں، بہت کم لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے جو سراسر عیوب ہوتے ہیں. بڑے اچھے لوگ ہوں گے، ان کے اندر بڑی خوبیاں ہوں گی، لیکن ہماری بدقسمتی ہوتی ہے کہ بعض اوقات نگاہ ایپ پر پڑتی ہے جا کے. صحیح. اچھا، آپ سے بھی میں انپوٹ چاہوں گی اس کے اوپر کہ سائیکائٹری کیا کہتی ہے؟ آپ کے پاس تو بلکہ کیسز ایسے آتے ہوں گے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا. متمول افراد کے ساتھ کیا ایشوز ہوتے ہیں زیادہ تر؟ یہ جیسے آپ نے بڑا اچھی بات کی کہ پازیٹیو تھنکنگ، کیونکہ پازیٹیو تھنکنگ پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. اور واٹ ڈز اٹ مین؟ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہوں گے کہ ہم پازیٹیو تھنک کرتے ہیں یا پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ایکچولی امپلیمنٹ کرنا از اے ویری ڈیفیکلٹ، اینڈ دیٹ از نیڈ ٹو بی ڈن. میرے اس حوالے سے کمنٹس ہیں کہ زندگی میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ مجموعہ ہوتا ہے دو چیزوں کا، ایک جینز اور دوسرا انوائرمنٹ. انوائرمنٹ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، گھر کا انوائرمنٹ، اسکول، ٹاؤن، سٹی، فائنینشیل اسٹیٹس اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ دو چیزیں جو ہے امپیکٹ کرتی ہیں. ایک تو یہ ایک اس کا ایک فیکٹ ہے. دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ جو بورن اینڈ براٹ اپ میں ہماری ویلیوز کیا ہیں. آیا جب ہم گھر میں مطلب بچے ہوتے ہیں، ہمارے پیرنٹس کیا باتیں ڈسکس کرتے ہیں اور کس چیز کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں. آیا وی آر لوکنگ فار دی مٹیریل اچیومنٹ ان لائف ویئر دیر از نو لمٹ ٹو اٹ، اور وی آر لوکنگ ان ٹو دی کریکٹر بلڈنگ اینڈ بینگ اے گڈ ہیومن بینگ. اینڈ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو یہ ہر کلچر، ہر سویلائزیشن، ہر سوسائٹی میں ہے جو ہے اس کے ساتھ سیٹسفیکشن. تو جو آپ کی انیشل بورن اینڈ براٹ اپ میں ویلیوز بن جاتی ہیں، آپ ان کو لے کے چلتے رہتے ہیں. یہ تو ہوگی بگننگ، شروع میں. تیسرا فیکٹ جو ہے وہ جینز کا. اگر جین میں مطلب پیرنٹس میں یا فادر میں کوئی ڈپریشن یا جس طرح ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، اس طرح اگر جین میں ہے کوئی ایسی چیز تو پرسن شوڈ بی اویئر آف اٹ. کیونکہ جب وہ کسی ٹیسٹ میں سے گزرتے ہیں خدا نخواستہ یا ایسی چیز میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوپ نہ کر سکے. تو بہت میرے خیال سے امپورٹنٹ بات ہے گاندھی صاحب. میں آپ کا بھی یہاں پہ ایڈیشن چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس موجودہ دور میں خودکشیوں کا رجحان بہت بڑھ چکا ہے، اور جس کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ کیا انوائرمنٹ ملا، ماں باپ نے کیا تربیت دی ہے، مادی تربیت دی ہے یا ایک بہتر انسان بنانے پہ تربیت دی ہے. ہمارا بچپنا تو پھر سادہ تھا،
لیکن اب جس قسم کے ماں باپ والدین ہم بن گئے جو ہم کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹنس، اپنے بچے کو یہ کلاس بھی کروا رہے ہیں، وہ کلاس بھی کرا رہے ہیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک کامیاب انسان بنے. آپ کو لگتا ہے مسئلہ آگے جا کے اور گمبھیر ہوگا اور خودکشیوں کو رجحان اس میں بڑھے گا جب کامیابی وہ حاصل میں اس کو ایک لفظ میں ادا کروں گا کہ جتنے ہم غیر حقیقت پسند ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی زیادہ یہ امراض بھی بڑھتے چلے جائیں گے. یعنی دیکھیے نا اصل چیز کیا ہے، جس کو پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں وہ بھی کیسے پیدا ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ حقیقت کی زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ ہیں کیا. اب ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جینز میں بھی بعض اوقات آدمی بیماریاں لے کے آ جاتا ہے. جس طرح ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں واقف ہو گئے ہیں، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے اب کوئی شخص انکار کرے گا. آپ کی جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ آپ بعض اوقات والدین سے لے کے آ جاتے ہیں، اپنے اعزا سے لے کے آ جاتے ہیں. اسی طرح ذہنی بیماریاں بھی لے کے آ جاتے ہیں، ذہنی کمزوریاں بھی لے کے آ جاتے ہیں. کسی اس طرح کی صورتحال کے مقابلے میں آپ کتنے ضعیف ہوں گے یہ چیز بعض اوقات آپ کو ملتی ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو تقدیر کہہ سکتے ہیں آپ. یعنی اس کو آپ بدل نہیں سکتے، یہ موجود ہے، اس کو مینیج کر سکتے ہیں. یعنی بدلنا تو ممکن نہیں ہے. میں ایک والدین کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، مجھے یہ شعور ہونا چاہیے کہ میرے والدین کے ہاں دل کا مرض مثال کے طور پر تھا، تو اب میں اس کا شکار ہو سکتا ہوں یا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتا ہوں. اس کی میری ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ مجھے اپنی زندگی میں اب اس کا خیال رکھنا ہے. لیکن اگر پہلے دن سے میں نے ایسا رویہ اختیار کر لیا کہ اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کیا، ہر وہ کام کیا کہ جو دل کے مرض کو بڑھانے والا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر میں بڑی جلدی اس کا شکار ہو جاؤں گا. یہی صورتحال یہاں بھی ہوگی. اچھا، اسی طرح جو آپ نے فرمایا خودکشیوں کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس میں کئی پہلو ہیں. بیماریاں پہلے بھی موجود تھیں، خودکشی لوگ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے کلچر آپ کو تاریخ میں ملتے ہیں کہ جن میں خودکشی کو بڑا گلیمرائز کر دیا گیا تھا. اس پر ادب ہے، اس کے اوپر فلسفہ ہے، لوگوں نے اس کو استوار کیا ہے. آپ کو جاپانیوں میں، قدیم مصریوں میں، بعض میتھولوجیز میں خودکشی کے بارے میں ایسے ایسے رجحانات ملیں گے کہ یہ بڑی بہادری کا کام ہے کہ آپ نے یہ کام کر ڈالا. آپ کو معلوم ہے کہ جاپانیوں کے ہاں تو یہ ایک قدر تھی، اور وہ عام طور پر یہ خیال کرتے تھے کہ جب آدمی اپنی قوم یا ملک کے لیے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک مرحلہ یہ بھی ہے اگر اس میں ناکام ہو جائے تو اسے خودکشی کر لینی چاہیے. یعنی وہ چیز جو ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں حرام قرار دی گئی ہے، ان کے ہاں وہ ایک بڑی غیر معمولی چیز بن گئی. تو ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیے اس وقت کیا صورتحال ہو رہی ہے. خودکشی جس کو لوگ حرام کہتے تھے، جس کے خلاف مذہبی طور پر بہت کچھ تلقین کی جاتی تھی، یہاں تک نوبت تھی کہ ایک زمانے میں ہمارے علماء یہ رائے رکھتے تھے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ بھی پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن اب نوبت کیا آ گئی کہ مذہب کے لیے خودکشی ہو گئی. صحیح بات. یعنی وہی چیز جو اتنی زیادہ مبغوض تھی، جس کا ذکر سننا بھی موضوع نہیں تھا، اس کے بارے میں یہ حال ہو گیا کہ لوگ اس کو بھی گلیمرائز کر دیا نا. آپ نے کہا کہ یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی خدا کی راہ میں جان دینا ہے، آپ نے اس کو بھی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہے. آپ کے مخالف کے پاس ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا ہے، تو آپ بھی ایک بم بن جائیے اس کے مقابلے میں. تو اب ظاہر ہے کہ اس طرح کا جب بھی آپ ریٹورک وجود میں لائیں گے تو اس کے نتیجے میں لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ ہم نے عام زندگی میں بھی اختیار کر رکھا ہوا ہے. جیسے آپ نے اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، ذرا شعور کی عمر کو پہنچا ہے، اس بچے کا جائزہ لینا کہ اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، اس کے اندر خدا نے کیا دے کے بھیجا ہے، اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، کیا بن سکتا ہے، یہ زیر بحث نہیں ہے. نہیں، اماں کو یہ پسند ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے. اب اس کے بعد آپ بچہ، خدا نے ہو سکتا ہے اس کو بڑا اعلیٰ درجے کا مصور پیدا کیا ہو، بہت اعلیٰ درجے کا شاعر بنا کے پیدا کیا ہو، افسانہ نویس بنا کے پیدا کیا ہو، لیکن وہ ان کو ڈاکٹر ہی بنائیں گی. نتیجہ میں نے بعض اوقات اپنی ان آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے ہیں کہ بچے کو اس کے لیے مارا جا رہا ہے. اچھا، ایک تو مارنا ہے نا کہ آپ جسمانی سزا دیں، ایک وہ سزا ہے کہ جو آپ کی آنکھیں دیتی ہیں، آپ کے جملے دیتے ہیں، آپ کی طنز دیتی ہے، آپ کی تعریف دیتی ہے. اس معاملے میں ہماری سوسائٹی کی ایجوکیشن بالکل نہیں ہوئی. میں آپ سچ عرض کرتا ہوں کہ مذہب کے معاملے میں ایجوکیشن نہیں ہوئی، اس نے یہ خودکشی کو ایک جہاد بنا کے پیش کر دی ہے. عام زندگی کے بارے میں ایجوکیشن نہیں ہوئی، اس میں ہمارے رویے غیر حقیقت پسندانہ ہو گئے ہیں. اتنے غیر حقیقت پسندانہ ہے کہ اگر آپ اجازت دیں مجھے تو میں یہ کہوں کہ خدا 60 سے 70% لوگ ہنرمند کے طور پر پیدا کرتا ہے، لیکن ہم اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. سب کو BA پاس کر کر کے ہم بے روزگاری کے میدان میں پھینکتے چلے جاتے ہیں. یعنی وہ ہنرمندی کے لحاظ سے بڑا غیر معمولی ہوگا. میں آپ سے عرض کروں، ایک واقعہ چھوٹا سا ہے. میرا ایک عزیز تھا، تو میں اپنے گاؤں میں گیا ہوا تھا، اور اس کے بارے میں اس کے بھائی نے مجھ سے کہا کہ یہ لڑکا نہ پڑھتا ہے، نہ اسکول میں بھی نہیں جاتا، استاد کی بات بھی نہیں سنتا، یہ فیل ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو، میں نے اس سے بات کی ہے، میرے خیال کے مطابق اس نے 8 جماعت پاس کر لی، اس کو کسی اچھی جگہ سے ہنر سکھا دو. تو اس کو خیر ہم نے دونوں نے مل کے ایک آدمی کے پاس بھیج دیا جس نے بہت اچھے طریقے سے ٹریکٹر کا میکینک بنا دیا. آپ حیران ہوں گی
کہ وہ لڑکا جس کے اوپر سب تار و تشنیع کر رہے تھے، جس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، جس کو ناکام ترین بچہ سمجھا جا رہا تھا، چند برس کے بعد وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے آ کے یہ کہا کہ بھائی جان آپ نے گھر کیوں نہیں اپنا بنایا؟ میں نے کہا بھائی گھر کیا، کرائے پہ رہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہے، کہنے لگے جتنے چاہے لے لے۔ واہ بھائی تو اب دیکھیے کہ وہی آدمی جو ناکام ترین سمجھا جا رہا تھا وہ کتنا کامیاب ہو گیا۔ تو اصل میں یہ وہ رویے ہیں جن کی اصلاح کرنی ہے۔ کامدی صاحب بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد آئیں گے تو پوچھیں گے، کیونکہ یہ بھی شکایت لوگوں کی دیکھنے میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، منصف ہے، لیکن معاشرے میں ہم جب دولت اور اقتدار کی تقسیم دیکھتے ہیں تو بظاہر بڑی شکایتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے سوال پوچھیں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ مایوسی اور خودکشیوں کے حوالے سے ہم آج پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب بریک سے پہلے میں نے آپ سے سوال کر ہی لیا تھا کہ کیوں ہے ایک غیر منصفانہ سی تقسیم ہم دیکھتے ہیں جو کہ کیوں نظر آتا ہے ایسا؟ آپ اگر کسی ایک زاویے سے دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ غیر منصفانہ ہے، لیکن ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں کو بھی تقسیم کیا ہے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک کو دی ہیں دوسرے کو نہیں دی۔ یعنی دنیا چونکہ امتحان کے اصول پر بنی ہے، یہ اس اصول پر نہیں بنی کہ یہاں آپ کو جزا دی گئی ہے۔ یعنی ہم نے کوئی کارنامہ نہیں کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جزا دے رہے ہیں، اس جزا میں بے انصافی ہو گئی ہے۔ یہ ایگزام ہے بیسکلی، اصل میں یہ امتحان کی جگہ ہے۔ تو امتحان کو آپ ایک جیسا تو نہیں کر سکتے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس کو بڑی خوبصورتی سے قرآن نے بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دیکھو میں نے یہ تقسیم کس لیے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یعنی معیشت کے معاش کے معاملات کو میں نے تقسیم کر دیا درجات میں۔ کیوں؟ لیتخذ بعضکم بعضا سخریہ، تاکہ تم میں سے ایک دوسرے سے کام لے کر کائنات کی گاڑی کو چلا سکے۔ چلے گی نہیں ورنہ سبھی جاگیرداروں تو سب جگہ جاگیردار تو کیا بنے گا، سب شاعر ہو تو کیا بنے گا، سب ادیب ہو تو کیا بنے گا، کہا دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح عورتوں اور مردوں کو آپ دیکھنا تقسیم کیے رہتا ہے، یعنی ہم کبھی کبھی غیر متوازن کر دیتے ہیں صورتحال کو، ورنہ ایسا کبھی سوچا آپ نے کہ لڑکے ہی لڑکے پیدا ہو گئے اور کسی معاشرے کے اندر عورتیں نہ ہوں؟ عام طور پر 51-52% کے نسبت کے ساتھ عورتیں مرد موجود رہتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بالکل یہی تقسیم اگر آپ اندر اتر کے جائزہ لیں تو صلاحیتوں کی بھی ہوتی ہے، یعنی ہنرمندوں کی بہت بڑی تعداد پیدا کی جائے گی، فوجی خدمات انجام دینے والے لوگوں کا ایک خاص ایپٹیچیوڈ ہوگا، وہ خدا پیدا کرتا ہے۔ کسان کا صرف ہاتھ ہی کسان کا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات دل و دماغ بھی کسان کے ہوتے ہیں اور وہ اس میں بہت ریلش کرتا ہے اپنے آپ کو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی طرح کا معاملہ شعراء، ادیبوں، دانشوروں، سائنسدانوں کا ہوتا ہے۔ ہر آدمی آئنسٹائن نہیں پیدا ہوتا، ہر آدمی نیوٹن نہیں پیدا ہوتا، فردوسی اور اقبال نہیں پیدا ہوتے، یہ کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم قائم رکھی ہوئی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ امتحان ہے اور خدا نے ہر معاملے میں کسی نہ کسی کو فضیلت دی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے بڑی خوبصورت، اس میں اللہ تعالیٰ آگے جا کے خاندان کے نظم کو بیان کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اصول بیان کیا ہے۔ اصول کیا بیان کیا ہے کہ تمہیں میں نے جن معاملات میں پیدائش میں فضیلت دے دی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو کسی پر دے دی ہے، نہیں، کسی کو کسی پر، کسی کو کسی پر دے دی ہے۔ لا تتمنوا، اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ اس کی تمنا اگر کرو گے تو اصل میں سر پھوڑو گے، کیونکہ وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ آپ کے جینز میں اگر ایک بیماری ہے تو اب آپ کھڑے ہو جائیں اور واہی تباہی کہنا شروع کر دیں کہ مجھے کیوں ایسے پیدا کیا گیا، کر دیا نا خالق نے، اس کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے دولت ہے، اقتدار ہے، حسن ہے، اس میں کتنا فرق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو خلقی جو چیزیں ہیں یعنی پیدائش کے وقت جو خدا نے آپ کو دے دی ہیں، اصل میں ان کو بطور ایک حقیقت کے مان لیا جائے۔ اگلی آیت میں کیا کہا ہے کہ جو اقتصاب کی چیزیں ہیں، جو ہم خود کما سکتے ہیں، جو خود حاصل کر سکتے ہیں، فرمایا ان کی کوئی حد ہی نہیں۔ یعنی میں اگر اعلیٰ اخلاق کے مرتبے تک پہنچنا چاہوں تو کوئی روکنے والا ہے مجھے؟ میں اگر خدمت کو اپنی زندگی کا شعار بنا لوں تو اس میں کس انتہا تک پہنچ سکتا ہوں؟ ہمارے یہاں ایدی صاحب نمونہ بن گئے اس کا۔ تو اس وجہ سے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ قدرت کے قانون کے ساتھ خلقت میں لڑے گا کہ مجھے اتنا خوبصورت کیوں نہیں بنایا؟ یعنی دنیا کے اندر خدا نے بعض لوگوں کو غیر معمولی حسن دیا ہوتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ محمد علی کلے کو دیکھا بہت قریب سے، دور سے تو بہت دفعہ دیکھا تھا، قریب سے دیکھا، یعنی وہ اتفاق یہ ہوا کہ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو بالکل میرے پاس سے وہ گزرے۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جسمانی حسن کیا چیز ہوتا ہے، یعنی جسم کی خوبصورتی، یہ معلوم ہوتا تھا کہ آدمی نہیں ہے، یعنی یہ کالے پتھر سے خدا نے تراش دیا ہے،
ہے نا یہ چیز. اچھا اسی طرح بعض غیر معمولی عبقری ذہین لوگ ہوتے ہیں, تو خدا کی کائنات کا سارا رنگ اور حسن اس سے ہے. میں نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے مجھے خدا نے کیا بنایا. جیسے ہی میں پہچان لیتا ہوں میرے اندر ایک سکینت, ایک اطمینان آتا ہے, اور اس میں پھر بہت موقع ہوتا ہے ترقی کا. غامدی صاحب, یہ ایک تو مسئلہ اس سے نکلتا ہے کہ آپ ان ریئلسٹک آپ کی سوچ ہے یا خواہشات ہیں, اس سے تو مسائل جنم لیتے ہیں. یہ ایک حقیقت پسند بات ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں واقعی میں غربت ایسی ہے. ایک بات یہ بھی ہے نا کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے, لیکن ایک ماں جس کے پاس نہ خود کھانے کے لیے کچھ ہے نہ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ ہے, وہ خودکشی کر لیتی ہے, تو میرے نزدیک تو اس کی خودکشی سے وہ خود زیادہ کم ذمہ دار ہے, معاشرہ زیادہ ذمہ دار ہے. دوسرے اس کے اسی پہلو پہ بھی وضاحت کر دیں, کیا واقعی خودکشی کرنے والوں کی کوئی مغفرت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, جو انتہائی حالات سے پریشان انسان ہے, اس کی تو زندگی دنیا بھی دکھوں سے تعبیر ہے اور آخرت بھی, کیا واقعی میں خراب رہے گی؟ پہلے آپ کے آخری حصے کا جواب دے دوں گا, اس لیے کہ اس میں مذہب زیر بحث آ گیا ہے. دیکھیے جتنے بھی جرائم ہیں, خودکشی بھی ایک جرم ہے, جتنے بھی جرائم ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اصول دنیا میں بھی یہی ہے اور آخرت میں بھی یہی ہے کہ آدمی کے حالات دیکھے جائیں گے. یعنی اس جرم پر اس کو آمادہ کرنے کا باعث کیا چیز بنی. آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہمارے ہاں چوری کی بڑی سخت سزا مقرر ہے, لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سزا کے نفاذ سے پہلے یہ دیکھنا ضروری سمجھا کہ کہیں قحط تو نہیں پڑا ہوا. ان کو روٹی ملتی تھی, یہ غلام تھے, ان کے آقا نے ان کے ساتھ صحیح رویہ رکھا ہوا تھا, یہ چوری کرنے پہ کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ چیز ہر حال میں ملحوظ ہوگی. آپ دیکھیں وہ غفور الرحیم کیا بات کر رہا ہے. میں کبھی کبھی اس قرآن مجید کے اس حصے کو پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ خدا کی شفقت کی کوئی انتہا نہیں. بہت سے لوگ ہیں جو ذرا زیر دست ہیں, بڑے لوگ نہیں ہیں, مکے میں ہیں, اپنے سرداروں سے دبے ہوئے ہیں, ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حدیبیہ کے موقع پر حملہ اس لیے نہیں کرنے دیا کہ وہ لوگ کچلے جاتے. اور ان کو کیا کہا؟ ان کو یہ کہا کہ اگر تم پر اتنا زیادہ جبر ہے تو تم اگر ایمان کا اظہار نہیں کرو گے, زبان سے کفر کا ارتکاب کرتے رہو گے, میں تمہارے دل کی حالت سے واقف ہوں, اس پر تمہاری مغفرت کر دوں گا. اس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو خودکشی کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایک ہے خدا کے مقابلے میں سرکشی پر کھڑے ہونا اور جرم کرنا, اور ایک چیز یہ ہے کہ آدمی کے اوپر ایک ڈپریشن کی کیفیت ہوئی. بعض اوقات انسان اپنے اوپر قابو نہیں پا پاتا. بعض اوقات جیسے آپ نے تصویر کھینچی, غربت ہوتی ہے. میں نے بعض اوقات غربت کے وہ مقامات دیکھے ہیں بعض سلمز میں, شہروں کے, جس میں آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس میں خود انسان کا کتنا قصور ہوتا ہے, معاشرے کا کتنا قصور ہے, وہ اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے, لیکن انسان اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے. تو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی جس طریقے سے دنیا میں کہتا ہے کہ حالات کی رعایت ہوگی, اسی طرح وہاں بھی حالات کی رعایت ہوگی. جس پروردگار کا عالم یہ ہے کہ اس نے کہا زنا ایک بدترین جرم ہے, جو آدمی زنا کا ارتکاب کر کے گرفت میں آ جائے گا اس کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی. اس نے اگلے ہی جملے میں یہ کہا یہ سزا ان لونڈیوں اور غلاموں کو نہیں دی جائے گی, اس لیے کہ ان کی تو تربیت ہی نہیں ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی جو ہے. بات یہ ہے کہ آپ سرکشی کے مقام پر تو نہیں چلے گئے, یعنی آپ کا جو اقدام ہے گناہ کرنے کا یا جرم کرنے کا, اس کے محرکات کیا ہیں, اس کو دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے, آخرت میں بھی دیکھا جاتا ہے. میں پھر آؤں گی اس معاشرے میں جہاں واقعی میں غربت, پہلے سوال میں آپ سے یہ کہتی تھی کہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے بعض کا 2 وقت کی روٹیاں. اور غامدی صاحب پہلے ایک اور چیز ہوتی تھی کاؤنسلنگ کی, جیسے ہر کوئی ایک کاؤنسلر افورڈ نہیں کر سکتا, سائیکائٹرسٹ کے پاس, جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے وہ کسی سائیکائٹرسٹ یا ڈاکٹر کے پاس کیا جائے گا. ایک سسٹم تھا ہمارے کہ گھر میں بڑے بزرگ ہوتے تھے, وہ مشورے دیتے رہتے تھے, آپ نے کچھ دل کا حال کہہ دیا, کچھ سن لیا, طبیعت ہلکی ہو جاتی تھی. اب وہ بھی نہیں پایا جاتا. معاشرہ کتنا ذمہ دار ہے جو سوسائٹی میں صورتحال؟ بڑی حد تک ذمہ دار ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ معاشرہ اصل میں ہمارا ماحول ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو بنیادی بات کہی وہ یہ ہے کہ آپ کی جینس کیا ہے, اس میں آپ لے کے کیا آئے ہیں, آپ نے موروثی طور پر کیا پایا ہے, یہ آپ کی وہ شخصیت ہے جو خلقی طور پر آپ کو دے دی گئی ہے. اس کے بعد جو دوسرا بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے وہ آپ کا ماحول ادا کرتا ہے. اب ماحول پر اور آپ کی جینس دونوں کے اوپر قابو پانے کے لیے یا ان کے بہتر نتائج کی طرف جانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے. یعنی ایک خدا نے آپ کو چیز دے دی جب آپ پیدا ہوئے, اور اس میں آپ کے انتخاب کا کوئی حصہ نہیں تھا. ایک ماحول ہے, وہ ماحول بھی آپ کو مل گیا ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک چیز ہے, وہ ہے ارادہ. یعنی آپ کے پاس ایک بڑی طاقت موجود ہے, ارادے کی طاقت. ارادہ کیا چیز ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ میرے پاس وہ چیز موجود ہے کہ جس سے میں اپنے ماحول پر بھی قابو پا سکتا ہوں, میں اپنی جینس کے اثرات کو بھی کم کر سکتا ہوں یا کنٹرول کر سکتا ہوں. اس ارادے کی طاقت کے لیے ایجوکیشن چاہیے. ایجوکیشن جب آپ دیتے ہیں تو ایجوکیشن کیا کرتی ہے, وہ آپ کے اندر حقیقت کا شعور پیدا کرتی ہے, اور آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے
وہ متعین کر کے بتا دیتی ہے. جیسے وہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے کہ اس کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ میرے اندر یہ سمٹمز یا یہ علامات ظہور پذیر ہو رہی ہیں, اس میں میں کیا تنہا اس پہ قابو پا سکتا ہوں, کیا میں ماحول کی مدد لے سکتا ہوں, کیا مجھے اب کسی پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے. یعنی یہ بھی ایجوکیشن کا حصہ ہے نا. جب آپ نے ایجوکیٹ ہی نہیں کیا آدمی کو, تو اس نے ایک بہت بڑی چیز تھی ارادہ اور عمل جو اس کے پاس تھا, ان دونوں کو استعمال ہی نہیں کیا. جب ان دونوں کو استعمال ہی نہیں کیا تو اب میں اس کو ایک سادہ تعبیر میں ادا کروں تو اصل میں جینز اور ماحول کا اسیر ہو گیا ہے. اور جب وہ اسیر ہو گیا تو پھر وہ قیدی کی زندگی بسر کرے گا, اس کو قفس ہی میں رہنا ہے. اس سے نکلنے کا راستہ ہی دیا تھا. اس قفس کی تیلیاں کیسے توڑی جا سکتی تھیں؟ ارادے اور عمل کی طاقت سے. اور ارادے اور عمل کی طاقت کو ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا, اس کو نرش ہی نہیں کیا, اس کو نشو و نمائی نہیں دی. یہ ذمہ داری تھی والدین کی, یہ ذمہ داری ہے اساتذہ کی, یہ ذمہ داری ہے بحثیت مجموعی معاشرے کی. بحثیت مجموعی معاشرے کے اندر آپ کے سب سے زیادہ جو کردار ادا کرتے ہیں وہ آپ کی لیڈرشپ کرتی ہے. ہر معاشرے کی لیڈرشپ کہاں پائی جاتی ہے؟ ایک مسلمان معاشرے میں لیڈرشپ دانشوروں کے پاس ہوگی, علماء کے پاس ہوگی, سیاستدانوں کے پاس ہوگی. ان کا مسئلہ یہ, آپ علماء کو دیکھ لیں, آپ دانشوروں کو دیکھ لیں, آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیں, ان کی ساری دلچسپی کس چیز سے ہے؟ سیاست سے. اگر آپ غور کریں تو علماء بھی یہیں پہنچ گئے ہیں. جبکہ ان کا ایک بنیادی کردار یہ تھا کہ یہ سماج کو ایجوکیٹ کریں اور سماج کو بنانے کی کوشش کریں. اس سے ایک سیاسی رومانویت پیدا ہوتی ہے. میرے نزدیک اس سیاسی رومانویت خود ایک مرض بن جاتی ہے. یعنی انسان سیاسی طور پر ایسے خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے خلافت قائم ہو جائے گی, سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ آ جائے گا, بس 2 4 10 آدمیوں کو مارنے کی دیر ہے, اس کے بعد شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی, ہمارا ملک ایک نیا پاکستان بن جائے گا. یہ در حقیقت اپنے آپ کو فریب دینا ہوتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کا سماج جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے, اس میں غریبوں کا کیا حال ہے, اس میں لوگوں کی ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے, اس میں لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اس میں بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے, عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کو ایک لیڈرشپ کا ویژن چاہیے ہوتا ہے. اور یہ ویژن جو ہے یہ در حقیقت سوسائٹی کو بحثیت مجموعی بڑھاتا بھی ہے. اور وہ جو آپ نے بات کہی کہ غریب آخری درجے کی غربت میں پیدا ہو گیا ہے, اس غریب کے اندر سے امیر نکال لیتا ہے اگر یہ ویژن فی الواقع موجود ہے. قامدی صاحب, بریک کا وقت ہو گیا ہے, گفتگو کا سلسلہ اس کے بعد آگے بڑھائیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں آج ہم مایوسی اور خودکشی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. غامدی صاحب اس کا اسلامک پرسپیکٹو اور سوشل پرسپیکٹو سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. سائیکائٹرک انپٹ بھی ہمیں ڈاکٹر صاحب سے مل رہا ہے. یہاں پہ غامدی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ظرف سے زیادہ اس کو نہیں آزماتا. کیا یہ حقیقت ہے؟ کیونکہ پھر خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی زندگی تو واقعی صرف دکھوں سے عبارت ہوتی ہے. اس کی کیا تشریح کریں گے آپ؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات, لیکن بہت سے دکھ ایسے ہیں کہ جن کو ہم رائی سے پہاڑ بنا لیتے ہیں اپنے رویے کے نتیجے میں. یعنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت غربت میں بھی اگر آدمی پیدا ہوا ہے اور آپ نے اس کے ہاں مثبت فکر پیدا کر دی ہے, سوچ پیدا کر دی ہے, تو وہ بعض اوقات حیرت انگیز کارنامے دکھاتا ہے. آپ دنیا کے بڑے لوگوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ان میں سے شاید آپ کو کوئی امراء کے صاحبزادے نظر آئیں گے. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دیہاتی اسکولوں میں تعلیم پائی ہوگی, جنہوں نے ابتدا میں ہو سکتا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے کام کیے ہوں. آپ بڑے ادیبوں کا مطالعہ کریں, شاعروں کا مطالعہ کریں, تو اس وجہ سے یہ ایک مثبت سوچ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. غربت ہر حال میں مصیبت نہیں ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر ہمارا ایٹیچیوڈ اس کی طرف ایسا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر سوار کر لیا, اس کو اپنے لیے مسئلہ بنا لیا, تو پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اچھا غامدی صاحب, اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہو سکتا ہے. تو یہاں کافر سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان بھی سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی مایوسی کے کسی دور سے ضرور گزرتے ہیں. یعنی اگر خدا پر بھروسہ ہو, خدا پر اعتماد ہو, خدا کی معرفت ہو, خدا کی پہچان ہو. دیکھیے ایک چیز ہے قانونی کفر, یعنی قانونی لحاظ سے اس وقت دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں اور باقی 4 ساڑھے 4 ارب لوگ مسلمان نہیں ہیں. یہ قانونی پہلو ہے. حقیقی کفر کیا ہے؟ حقیقی کفر یہ ہے کہ آپ نے خدا کو ایک ہستی کے طور پر مانا ہی نہیں سرے سے. یعنی اگرچہ آپ مسلمان ہیں لیکن آپ کے اندر خدا کی معرفت نہیں ہے, پہچان نہیں ہے, شعور نہیں ہے. اب خدا کی معرفت جب آپ کے پیچھے موجود ہوتی ہے تو دیکھیے اس سے آپ کے کیریکٹر پر کیا اثر پڑتا ہے. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے, ایک ایسی طاقت موجود ہے کہ جو میری تقدیر بدل سکتی ہے.
میرے جینس کے اندر بھی اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ اس کو بھی ختم کر سکتی ہے. یہ جو طاقت آپ کو حاصل ہوتی ہے خدا کی معرفت سے، یعنی یہ طاقت بڑی چیز ہے. اسی سے حقیقی مورائل پیدا ہوتا ہے، اسی سے حقیقی معرفت پیدا ہوتی ہے خود زندگی کے بارے میں، اور آپ کا رویہ بہت مثبت ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ چیز موجود نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ مایوسی ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس ہے پھر کیا. آپ دیکھیے کہ جو فلسفے کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو 1,500-2,000 سال کی پوری تاریخ کا آخری انجام کیا ہوا ہے. ایک لمبا عرصہ اس بات پر گفتگو ہوتی رہی کہ کیا مادے نے ذہن کو پیدا کیا ہے، ذہن نے مادے کو پیدا کیا ہے. اچھا، سائنس نے دونوں ہی کی دنیا برباد کر کے رکھ دی. یعنی ایک لمبے عرصے تک ہمارے بڑے بڑے فلسفی، بہت بڑے بڑے لوگ زیادہ تر مثالیت پسند تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اصل میں ذہن ہے جو مادے کو تخلیق کرتا ہے، مادے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سائنس نے بتایا کہ ذہن کے وجود میں آنے سے بھی اربوں سال پہلے مادہ موجود تھا، اور وہ ساری کی ساری دنیا اجڑ کر رہ گئی. اچھا، بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نہیں، مادہ ہی ذہن کو پیدا کر دیتا ہے، شعور کو پیدا کر دیتا ہے. اس کے اوپر بڑی بحثیں ہوتی رہیں. اب انسان نے سائنس کی ترقی کے نتیجے میں مادے پر تصرف کر کے اس کو محکوم بنا کے دکھا دیا. یعنی ذہن حکومت کر رہا ہے اس وقت. مادہ آپ کو 1 فٹ اوپر نہیں اٹھنے دیتا تھا، اب آپ 10,000 فٹ کی بلندی کے اوپر جہاز میں پرواز کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ 35,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مریخ کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو مادے کے اوپر یہ گرفت پیدا کرنے کے نتیجے میں وہ دوسرا مفروضہ بھی ختم ہو گیا. اس کا جو نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کیرکیگارڈ، ہائیڈگر، نیٹشے. آپ تینوں کو پڑھیں، تینوں ذہنی مریض ہیں، تینوں کو پڑھ لیجیے. اچھا، سارتر کو دیکھ لیں آپ، یعنی کس درجے کی ڈپریشن میں. یہ جتنے آپ نے الفاظ بولے ہیں، دکھ، غم، یہی فلسفہ ہے موجودیت، ایگزسٹنشلزم کا فلسفہ یہی ہے. کیا ہوا؟ یہ آپ نے غیر حقیقت پسندانہ طریقہ اختیار کیا کائنات کے بارے میں، کائنات کے فہم کے بارے میں غلط اپروچ اختیار کی. غلط اپروچ نے اتنے غیر معمولی ذہین لوگوں کو اس مقام تک پہنچا دیا. نیچے معمولی آدمی نہیں تھا. اقبال نے کہا تھا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. تو یہ اتنا غیر معمولی آدمی ہے، لیکن آپ اس کی زندگی پڑھیں. اچھا، محبت کی، اس میں ناکامی ہو گئی. وہ اسی طرح سے بہت بڑے بڑے یعنی فلسفی حکیم ہیں جن کو زندگی کی ناکامیوں نے، ذہانت موجود ہے اپنی جگہ، لیکن ان کے پورے فلسفے کو ڈپریشن کا فلسفہ بنا دیا. آپ پڑھیے کبھی موجودیت کو پڑھیے، پوسٹ ماڈرنزم اب کس مقام پر پہنچا ہوا ہے. یعنی ایک زمانہ تھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ عقل کائنات کے لیے سارے نیریٹو وجود میں لا رہی ہے، دنیا ہے ہی میگا نیریٹوز کی جگہ. اب کیا ہے؟ اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، خواب تھا، خیال تھا، کوئی چیز نہیں تھی، یعنی سب ختم ہو گیا. یہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے زمین پر کھڑے ہو کر زمین کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی. یعنی مادہ اور نفس دونوں حقیقتیں تھیں، ان کے بارے میں صحیح علم پیغمبروں نے دے دیا تھا. ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہمیں اس میں الجھنے کی بجائے جو زمین کے اوپر حقائق تھے ان کو دریافت کرنا تھا. سائنسی علم در حقیقت انسانیت کی فلاح کا ذریعہ بن سکتا تھا اگر ہم اس کو توجہ دیتے. تو غلط رویہ، یہ میں نے مثال صرف اس لیے دی کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ذہانتیں غلط رویہ اختیار کر کے اس نتیجے تک پہنچ جاتی ہیں، اس انجام کو پہنچ جاتی ہیں. اصل میں اسی کو آپ زندگی پر پھیلا لیں. ایک غریب کا بچہ، ایک امیر کا بچہ، عمرا کے بچے، بعض اوقات عمارت مصیبت بن جاتی ہے. یعنی وہ عمارت ان کو انسانی نہیں رہنے دیتی. ان کے اندر وہ چیز ہی نہیں رہتی کہ جس کی بنیاد پر کوئی انسانی قدروں کا احترام ان کے اندر پیدا کیا جائے. میں نے ایک بڑے جاگیردار کو خود یہ کہتے ہوئے بڑھاپے میں سنا کہ اے کاش میں بڑا جاگیردار نہ ہوتا، کیونکہ میرے یہ 5-7 بچے ہیں، ان کو یہ بتانا کہ کوئی غریب بھی ہوتا ہے، کسی کا دکھ بھی ہوتا ہے، کسی کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے، ان کے اندر انسانیت موجود نہیں. یعنی انسانیت کی جو بنیادی قدریں ہیں ان سے بسا اوقات عمارت محروم کر دیتی ہے. تو اس وجہ سے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو خدا نے کیا دیا ہے، اس کو جو کچھ دیا ہے اگر وہ اس کو استعمال کرنا سیکھ لے تو میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا میں کوئی غریب نہیں رہے گا، حقیقی معنی میں کوئی غریب نہیں رہے گا. دولت نہیں آ جائے گی سب کے پاس، لیکن دل کی ایسی عمارت آئے گی کہ جس کے نتیجے میں آپ بہت بلند. بہت بہت شکریہ آج کی گفتگو کا. ڈاکٹر محمد طاہر، آپ کا بھی بہت شکریہ، آج آپ نے انپٹ دیا اس پروگرام میں. آپ نے غامدی صاحب کی اختتامی گفتگو میں جو 3 اہم باتیں اگر ہم اس پہ زور دیں، اس پر عمل کریں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہم سب کا ہو، دوسرا آخرت ہماری منزل ہو، یہ دنیا ہماری منزل نہ ہو، اور تیسرا کہ اس دنیا پر بھی ہم، اس میں جو آزمائشیں ہم پر اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں اس پر ہم صبر کریں، اور جو نعمتیں اور رحمتیں ہمیں مل رہی ہیں اس پر ہم شکر کریں، تو ہماری یہ زندگی بھی یقیناً آسانی سے کٹ سکتی ہے. مجھے دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.